बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, और आज के इस प्रोग्राम में हम जाहिर है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त सियासी मुआशी मसाइल हैं और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जाहिर है उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। पहली जो सबसे अहम खबर है वो जनाब रज़ा बाक़िर साहब जो हैं वो इस वक्त बाहर हैं और IMF के हवाले से मुज़ाकरात के ऊपर वो बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी बातें की, मगर उसमें जो सबसे अहम बात की उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और डॉलर के हवाले से सवाल हुआ था, उनकी वजह से उनको फायदा पहुंच रहा है डॉलर के ऊपर जाने का। बहुत सारे लोग इस पे बड़े मुस्तरब हैं, खास करके पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो कि ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन 22 करोड़ अवाम की वजह से आई है, जो कि हुकूमत कहती है कि वोटों के जरिए से आई है। तो अगर वोट यहां से लिए तो फायदा ओवरसीज पाकिस्तानीज को क्यों हो रहा है, ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि इस वक्त गर्दिश कर रहा है। इस पे क्या उन्होंने कहा पहले वो मैं सुनवा देती हूँ, फिर इस पे मजीद बात करेंगे। अगर रुपया इस आर्जी प्रेशर की वजह से गिर रहा है, अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा फायदा होता है। वो सारे लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तानी। चेंज रेट 10% भी डिप्रिशिएट हुआ है, ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है। ये बात समझ में आती है कि जो बाहर से यानी रेमिटेंसेस आती हैं, जो पाकिस्तानी बाहर से यहाँ पैसे भेजते हैं, उसका पाकिस्तान को फायदा होता है, लेकिन डॉलर के बढ़ने का पाकिस्तानियों को क्या फायदा हो रहा है, ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि इस पे हम बात करेंगे। दूसरा, IMF की जो शराइत हैं वो बहुत कड़ी शराइत हैं, उससे महंगाई में और इजाफा हो सकता है, और महंगाई में इजाफा पहले ही बहुत हो चुका है कि अवाम जो पल्स के सर्वेज आ रहे हैं उसमें अवाम कितने नाखुश हैं वो एक सामने नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि महंगाई में इजाफा, ये स्टेटमेंट, और हुकूमत जो है वो पाकिस्तानियों के लिए क्या इकदाम कर सकती है, और इसके साथ साथ जो सियासी टेम्परेचर है उसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि कल से लाहौर में है, कलअदम तहरीक लब्बैक, उसने ऐलान किया है कि कल वो इस्लाम जिसके ऊपर हुकूमत की तरफ से बिल्कुल मुकम्मल खामोशी है, कोई जवाब नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जरूर कर रहे हैं लेकिन इसका जवाब नहीं दे रहे कि ये जो इतना बड़ा इस वक्त क्राइसिस है इसको क्या, इसका हल उनके पास क्या है। दूसरी जानिब पाकिस्तान जो हम देख रहे हैं सियासी सूरत हाल, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोनों जो हैं वो ऐसे लगता है कि वो पंजाब के अंदर किसी तब्दीली के ख्वाह हैं और शायद नंबर्स गेम की जो बात हो रही है उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर नंबर्स हमें दे दे तो हम उनके साथ खड़े होंगे और तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाएंगे। क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब ने, जरा वो भी सुनिएगा। कोई 20-22 वोट्स की कमी है, पीपल्स पार्टी उनका इंतजाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतजाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाजिर है। उनके इस चैलेंज का जवाब रात कमरजमान कायरा साहब ने दिया, वो क्या कहते हैं जरा वो भी सुनिएगा। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा पीपल्स पार्टी को 15 वोटों का बंदोबस्त करे तो हम हाजिर हैं, मैं उनको पॉजिटिवली लेता हूँ। उनकी क्यादत अगर मेरी क्यादत से बात करेगी तो बिल्कुल हम उसके लिए हाजिर हैं, हम अपनी कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग और हम मिलके ये वोट इससे कई गुना वोट ज्यादा ले सकते हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है जो कि कमरजमान कायरा साहब और राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आई है। क्या वाकई अपोजिशन की दोनों जमातें पंजाब के अंदर तब्दीली की ख्वाह हैं? बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी तहरीक अदम एतमाद जो है वो आ चुकी है। मौजूदा उनके जो वजीर आला हैं जाम कमाल साहब, उनके हवाले से क्या होगा सियासी पेश मंजर इस दौरान? सिविल मिलिट्री तनाव भी एक अहम खबर की सूरत जो है वो मौजूद है। इन सारे मामलात के ऊपर आज हमने सोचा कि पाकिस्तान के जो मारूफ तज्जिया निगार हैं, तबसरा निगार हैं, उनको हम दावत दें। हमारे साथ मौजूद है जनाब सलीम साफी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम पेश करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मंसूर अली खान, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ज्वाइन करें लाहौर से, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर। और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हैं जो कि दिफाई तज्जिया निगार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करें लाहौर से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरल साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ, ये जो इस वक्त सूरत हाल है ओवरऑल और उसमें फिर सिविल मिलिट्री तनाव का भी इजाफा हो गया है, हालिया जो एपिसोड हुई है, तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या सब कुछ नॉर्मल है? देखिए, जो हालात पर जिसकी का नक्शाकशी आपने की है इसके मुताबिक अगर आप देखते हैं तो हालात तो पाकिस्तान के बेहतर नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब खित्ते के इर्द गिर्द बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं
اور جن کا براہ راست پاکستان پہ اثر پڑ رہا ہے. اس میں جو پاکستان کے لیے کریٹیکل چیزیں تھی کہ ہمارا ایک سیاسی استحکام ہو, اور نمبر 2 اکنامک جو ایشوز ہیں ان کو ہم ڈیل کرنے کے لیے آگے بڑھیں, اور نمبر 3 کسی قسم کا کوئی تناؤ کسی بھی لمحے میں کسی بھی اداروں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے, اور معمول کے مطابق معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں تو امپریشن آپ کو یہی ملتا ہے کہ پاکستان میں شاید اس وقت نمبر 1 تو سیاسی استحکام کی بہت کمی ہے, نمبر 2 جو ہمارے اکنامک ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہم نہیں لے رہے, اس میں ہم فائٹنگ کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور تیسرا جو سب سے بڑا ہم جو آپ نے بات کی جس معاملے پہ آپ نے اشارہ کیا وہ بھی اتنا طول پکڑ گیا ہے کہ اب وہ ایک باقاعدہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک جو نارمل روڈ بم ہو سکتا تھا معمولی سا, وہ ہم نے اپنے لیے ایک ہماری جتنا پہاڑ کھڑا کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو ان حالات میں آپ جو خطے کے ارد گرد کے حالات ہیں, جب دوسرے ممالک سے تعلقات ہیں, یا جب پاکستان کسی سے بات کرتا ہے تو یہ پوزیشن آپ کی بحیثیت مجموعی ایک کمزور پوزیشن آپ کی ہوتی ہے. ان حالات میں کسی سے بات کرنا لوگ آپ کو توجہ سے نہیں دیں گے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پرسوں, اگر آپ نے غور کیا ہو, بھارت اور یو اے ای کے درمیان, جس میں یو اے ای, اسرائیل اور امریکہ بھی شامل ہے, کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ایک معاہدہ کر لیا ہے. پاکستان کی طرف سے ہم نے اس کی بات بھی نہیں کی, کیونکہ یہ ہمارے لیے تو ایک سب سے اہم اور کریٹیکل مسئلہ ہے. ایک وہ ملک جس کو ہم دوست سمجھ رہے تھے, اس نے وہ قدم اٹھایا ہے جو پاکستان کے لیے ڈائریکٹلی افیکٹ پاکستان پہ افیکٹ. بالکل بالکل. سب چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک طرف تو لگتا ہے کہ شاید معاملات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس طرف احساس نہیں ہے ہمیں. اور سب سے جو مشکل بات, جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو ملک کے اندر ایک سیاسی حالات ہی ہوتے ہیں, جمہوریت ہے, پارلیمنٹری سسٹم ہے, تمام پارٹیاں اپنی اپنی جدوجہد کرنا چاہتی ہیں, ٹھیک, اس جدوجہد کی وجہ سے ایک اور پاکستان کے لیے ایک کائنڈ آف وہ کہتے ہیں نا آپ کو ویٹ ڈاؤن ہے پاکستان سے جی, اس طرف تو ہم اور پیش رفت اس تمام معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پیش رفت اگر آپ کو نظر آتی ہے بیانات کی حد تک تو ہم ضرور دیکھتے ہیں, لیکن جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی کمی ہے اس وقت. تو آپ اس کا کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیے, اس کا ذمہ دار اور کوئی کبھی نہیں ہوتا. حکومت پاکستان جو بھی جس وقت جو بھی حکومت ہوگی, ملکی معاملات میں اگر کوئی بگاڑ ہے تو ڈائریکٹ ذمہ داری ان کی ہے, سنوارنا, ان کو ٹھیک کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر بک سٹاپس ایٹ دی پرائم منسٹر آفس, پرائم منسٹر نے فیصلے کرنے ہیں, پرائم منسٹر نے آگے لے کے چلنا ہے, انہوں نے ڈائریکشن دینی ہے, انہوں نے اپنے رفقائے کار کے ساتھ مل کے بیٹھ کے سلام مشورہ کر کے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. وہ فیصلہ سازی جو ہے اس میں اگر آپ ڈیلے کریں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہے, بالکل نہیں کریں گے تو اور بھی زیادہ نقصان دہ. بالکل. یہ جو فیصلہ سازی کا آپ نے ذکر کیا, ظاہر ہے کہ یہ جو حالیہ تعیناتیاں تھیں ڈی جی آئی ایس آئی کی, اس کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں. منصور, یہی سوال میں آپ کے پاس رکھتی ہوں کہ جب اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنی جگہ پہ بالکل وہ اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ کسی اب تو سارے اداروں کے ساتھ جو کہ کہا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ ہیں, ان کے پیچھے, ان کے خلاف بھی وہ محاذرائی پہ ہے, اسی طرح سے آپ دیکھیں میڈیا کے خلاف ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت واقعی اس کو احساس ہے کہ معاشی صورتحال اس وقت کیا ہے, گلی محلے کوچے کے اندر لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے خیال میں آسما صاحبہ یہ جو کچھ بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, جس قسم کی بھی محاذرائی کی ہم بات کر رہے ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ دیر از میتھڈ ان دا میڈنس. یہ ایک سوچے سمجھے اسکیم کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یا اگر آپ نے اس جگہ پہ آپ کو پرابلم ہے تو کسی دوسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی پرابلم کریٹ کیجئے کہ اس طرف جو ہے وہ نگاہ آپ کی نہ جائے. میرے خیال میں اس وقت اگر پچھلے آپ 10-15 دن کا اگر انالیسز اٹھا کے دیکھیں تو ایک ان نیسیسری ایشوز جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں, چاہے وہ میڈیا سے کنفرنٹیشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اداروں کے حوالے سے ہو. یہ ایسی پرابلمز ہیں جس کی قطعی طور پہ ضرورت ہی نہیں تھی.
یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو معمول کے روٹین میٹرز کے اندر جو ہے وہ ریزالو ہو جاتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا کنسرن ہے جو اس وقت سارے لوگ محسوس کر رہے ہیں، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی جو پلس کی جانب سے جو سروے سامنے آیا ہے جس میں 98% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلے 3 مہینے میں مہنگائی بڑھ گئی ہے اور ہم بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اس سروے کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 70% سے زائد لوگ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آج ان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ حکومت کوشش بھی کر رہی ہے لیکن شاید اس سے ہو نہیں پا رہا۔ اس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک کی رضا باقر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اتنی مزے کا خیز ہے، اور بلکہ میں ان کو بڑا قابل قسم کا ایک انسان اس لیے بھی سمجھتا تھا کیونکہ میں اور وہ ایک ہی کالج سے تعلق رکھتے ہیں، تو مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے اس قسم کی بات کر دی۔ میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا اس بات کو سن کے کہ ان کے لیے یہ زیادہ بڑا کنسرن ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو اپنے ریمیٹنسز یہاں پہ بھیج رہے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے ان کے گھر والے تو بڑے خوش ہوں گے، لیکن بھائی جو 22 کروڑ لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں جو مہنگائی میں پس رہے ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی کسی اور نان ایشوز کو ڈیلیبریٹلی ایشو بنایا جا رہا ہے، لیکن جو اصل ایشو ہے وہاں سے جو ہے وہ تمام لوگوں کی جو کانسنٹریشن ہے، جو اٹینشن ہے، اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں صافی صاحب، کیونکہ حکومت کو لگتا ہے کہ وہ گورننس نہیں دے سکتی، اسی لیے انہوں نے سول ملٹری تناؤ کی صورتحال پیدا کی ہے، اور وہ شاید یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اس کا ملبہ کسی اور پہ گرے، ان کے اوپر نہ گرے پرفارمنس کا۔ آسما، ایک تو سچی بات یہ کہ میں آج بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا، گنجائش نہیں تھی۔ ایک تو میں خیال تھا کہ آپ کا جو موضوع ہے وہ ڈسکس ہوگا، اور میں تو سچی بات ہے کہ آپ سے یکجہتی کے اظہار کے لیے آیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے پہ جو پریس کانفرنس شہباز گل صاحب نے کی ہے اس کے لیے یہ رائٹ فورم نہیں ہے، جو ہے اس کے نہیں، اس کے آپ کے لیے نہیں ہوگا، میرے لیے ہے، ٹھیک ہے وہ، لیکن اس میں صرف ایک حوالے سے آپ سے کچھ 2-3 دن سے جیلس ہو گیا ہوں۔ اچھا، کیونکہ سالوں سے 10-15 سال سے یہ اعزاز مجھے حاصل رہا ہے کہ زیادہ گالیاں ادھر سے مجھے پڑتی ہے، تو میں اس میں صرف آپ کو یہ ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، ولی خان صاحب کو اللہ بخشے، وہ میں آخری دنوں میں اکثر مہربانی کرتے مجھے بلاتے رہتے تھے، تو جو ان کا سب سے بڑا مخالف اخبار تھا وہ پہلے وہ پڑھتے تھے، تو میں نے ایک دن سے کہا کہ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جس روز انہوں نے مجھ پہ تنقید کرنا چھوڑ دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں رستے سے بھٹک گیا ہوں۔ بالکل، کیا بات۔ تو اگر اس حکومت نے آپ کے ساتھ یہ رویہ چھوڑ دیا تو آپ سمجھے کہ آپ بھٹک نہیں، ہمارے لیے تو اعزاز کی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں 10-15 سال سے اپنے لیے یعنی اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شہباز گل اور اس طرح کے لوگ میرے کام کی تعریف کریں، صحیح بات، وہ اس بات کا ثبوت کرنے والی بات ہوگی۔ تو آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا ہے، نہیں بالکل نہیں، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ گھبرانا نہیں ہے، تو ہم بالکل نہیں گھبرا رہے ہیں، الحمدللہ آپ گھبرا بھی نہیں رہی ہیں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ کچھ لوگ بڑے اس غلط فہمی کے شکار رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اسٹیٹس مین شپ، تو اسٹیٹس مین شپ کا تو مکمل فقدان ہے، لیکن جس کو آپ ہوشیاری کہتے ہیں یا چالاکی کہتے ہیں یا پولیٹیکل حربے کہتے ہیں نا، وہ موجودہ قیادت میں بدرجہ اتم ہے۔ وہ بلیک میلنگ کے وقت بلیک میل کرتے ہیں، وہ محسنوں کے گلوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور ایک یہ ان کی مستقل 2 چیزیں ان کی اسٹریٹجی رہی ہے۔ ایک یہ کہ آپ ہمیشہ گیم کو جو ہاکی کا یا فٹ بال کا ہوتا ہے وہ نقاد کے، وہ میڈیا کے یا اپوزیشن کے ہاتھ میں رکھے تاکہ آپ کی طرف توجہ ہی نہ جائے۔ تو اس لیے کبھی اپوزیشن کے خلاف ایک الزام، کبھی دوسرا الزام، نان ایشوز کو ایشوز بنانا۔ اور دوسرا یہ ان کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اب دکھانے کے لیے کیا ہے ان کے پاس، اکانومی بیڑا غرق ہو گیا، احتساب، وہ اندھوں کو بھی نظر آ گیا کہ وہ انتقام ہے، وہ مذاق ہے، وہ پولیٹیکل مینجمنٹ کا سلسلہ ہے، فورن پالیسی، اب اس کی طرف جنرل صاحب نے اشارہ کیا کچھ، لیکن چین کو آپ نے بداعتماد کر دیا، بالکل امریکہ کے ساتھ آپ نے یہ صورتحال کر دی، ادھر آپ کی ناکامیوں کا انبار، تو کیا ہے آپ کے پاس لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ تو یہ بائی ڈیزائن، مثلاً کیا یعنی یہ تو خود نااہل ہوں گے، لیکن کیا ہمارے یہ تو وہی بیوروکریٹ ہے نا جو پہلے بھی، وہ اتنے نااہل ہے کہ وہ آرمی چیف کے اس کا نوٹیفیکیشن بھی صحیح جاری نہیں کر سکتے، یا پھر اس معاملہ کا
اب یعنی وہ وقت نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس معاملے پہ DGISI کے معاملے پہ جتنی مشاورت اس پرائم منسٹر سے ہوئی ہے اور جتنے مہینوں سے یہ موضوع ان کے ساتھ انڈر ڈسکشن تھا، اس سے ماضی میں پہلے اس کبھی کی نہ مثال نہیں ملتی. بالکل درست بات ہے. آپ نے اس کو ایشو بنا دیا کس دن؟ جس دن امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ آپ کے 5 مہینوں کے منت ترلوں کے بعد ادھر آ رہی تھی. اچھا، یہ جو آج UAE کا فیصلہ ہوا نا، دوستوں کو دشمن بنانا کوئی عمران خان سے سیکھ لے. اس دوران ان کی ایک اہم شخصیت نے پاکستان کے دورے پہ آنا تھا، آف دا ریکارڈ دورہ تھا. عمران خان صاحب کی اس حرکت کی وجہ سے وہ بھی منسوخ ہو گیا. دوسرا، وہاں ان کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جو ایکسپو میں پرائم منسٹر نے جانا تھا، اس کی جگہ آپ نے عارف علوی کو بھیج دیا. وہ چیزیں بھی ہو گئی. تو یہ منصور تو بھائی آپ کو کیا لگتا کیا ہے کہ اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ چونکہ ڈائیورٹ کر رہی ہے ایشوز کو، تو لوگ تو بے خبر نہیں ہے. جو صورتحال اس وقت گلی محلے کوچے کے اندر ہے، جو ابھی منصور نے بتایا، جو پلس کا سروے ہے، لوگ مطمئن نہیں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں اصل کے چیز پاس. وہی ہے کہ آپ اگر ڈیلیور کرتے، لوگوں کو روٹی دے، رزق دے، عزت دے، تو آپ کی حکمرانی کا طرز جیسا بھی وہ لوگ برداشت کر لیں گے. لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ آپ اس طرح کے ڈراموں سے یا توجہ ڈائیورٹ کر کے یا کبھی میڈیا میں آپ جیسے لوگوں کو گالیاں پڑوا کے یا کسی ادارے سے پنگا لے کے، یہ ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. کسی وقت اس ادارے کو بلیک میل کرنا بھی ہوتا ہے، کسی وقت توجہ ڈائیورٹ کرنا بھی ہوتا ہے، کسی وقت اپنی جو اس کی شخصیت کا خاصہ ہے کہ محسن کو کسی ضرورت نہیں چھوڑنا ہے، وہ جہانگیر ترین ہو، وہ الیکشن کمیشن ہو، یا تو کسی وقت اپنی اس شخصیت کے اس خاصے کو پورا کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اب یہ صاحب جو آج آپ کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سوال اٹھانا میڈیا کا حق ہے، جبکہ آگے تو بھائی ہم 10 دن سے یہ سوال نہیں، اٹھا آگے جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں صحافی تھے ہی نہیں. کسی نے سوال پوچھا تھا اس پریس کانفرنس میں؟ مجھے تو نہیں، وہ تو خیر سارے ڈرامے. لیکن 10 دن سے یہ قوم یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ بھائی جب فیصلہ ہو چکا ہے تو دستخط کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کئی مرتبہ ٹویٹ کیے، وہ کیے کہ کوئی ایک وزیر مجھے لاجک بتا دے، ریزن بتا دے، لیکن کوئی ریزن نہیں. یہ منصور آپ کو لاجک پتا ہے؟ میں اس کے بعد جنرل صاحب سے پوچھوں گی کہ کیوں اتنا اہم فیصلہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. ریجن کے اندر بہت سیاست گرم ہے، پاکستان کو بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں. ابھی بھی ایک اہم دورہ ہو رہا ہے تاجکستان اور افغانستان کا. کیوں یہ فیصلے ڈیلے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال میں ظاہری بات ہے، اس میں ایک جو اینگل جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ یہ بھی ایک امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے، آئی ایم دا ڈیسیجن میکر، میں اس ملک کو چلا رہا ہوں اور یہ ہر قسم کے فیصلے جو ہے وہ میں ہی کروں گا. اب اس امپریشن، کیونکہ پچھلے 3 سال میں جس قسم کے الزامات ان کے اوپر لگتے رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے بار بار کہ جی آپ تو بالکل ایک پاور لیس قسم کے پرائم منسٹر ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو شاید وہ یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر امپریشن کریٹ کرنے کے لیے اگر تو ایسا ہی ہے، اگر تو امپریشن کریٹ کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تو اس کے سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اس کا عوام کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے، اس ادارے کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایسا، 1 منٹ کے لیے آپ ذرا ہٹا دیجئے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آپ 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی یا مسلم لیگ نون کی اگر آج حکومت ہوتی تو آپ کے خیال میں میڈیا کے اوپر جو ڈیبیٹ ہوتی وہ کیا اتنی ہی ہوتی جتنی ہوئی ہے؟ کیا اس کے اندر کتنے پروگرامز ہوتے یا کتنی دیر وہ ڈسکشن ہوتی اور اس میں ایگریشن کتنا ہوتا؟ ہمارے کئی ساتھی اینکرز ہیں، کئی چینلز ہیں، ان کے اوپر کس قسم کی ڈیبیٹ ہوتی، لیکن نہیں ہو رہی، اس وقت نہیں ہو رہی. اس وقت صرف چپ سادھی گئی ہے اور وہ چپ جو ہے وہ ہر جگہ کی چپ ہے. وہ منسٹرز کی بھی چپ ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بھی چپ ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر ہلکی سی پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اسی سے ریلیونٹ 3 سوال کیے جاتے ہیں، وہ تینوں کا یہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب دے دیا، میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا. جبکہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتی ہیں کہ میرے خیال میں اگر اس حکومت کا اس وقت سب سے بڑا کوئی ایشو ہے تو وہ یہی ایشو ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. لیکن obviously جس طرح میڈیا کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، آپ کا بھی جو تذکرہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے وہ جو میڈیا بل تھا، پہلے وہ ڈسکس ہونا شروع ہوا تھا، ہر جگہ وہی ڈسکس ہو رہا تھا. یہ کہا جا رہا تھا کہ جی میڈیا جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی اس کو نہیں ماننا چاہتا، میڈیا بہت خراب ہے، میڈیا دیکھے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں سب اکٹھے ہو گئے. وہ چیز جب ڈائی ڈاؤن ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، تو اس کے بعد میڈیا سے ریلیٹڈ جو ہے اب آپ کا ایشو ایک پک اپ ہوا. آج شہباز گل صاحب نے جو پریس کانفرنس، اور میں اجازت کے ساتھ میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا، شہباز گل صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی
میرا خیال میں ایک اننیسیسری پریس کانفرنس تھی. یہ نہیں کہ وہ آپ کے اوپر جو الزامات لگا رہے تھے لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. میرا خیال میں اس پریس کانفرنس کو کر کے بلا وجہ جو ہے وہ جو خاتون اول ہیں ان کو بلا وجہ نام ڈسکس کیا گیا, اس کی قطعی طور پہ ضرورت تھی. بہت قابل احترام ہے, وہ بہت زیادہ قابل احترام ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, میں نے خود اپنے پروگرامز کے اندر جب اپوزیشن کے رہنماؤں نے کبھی بھی ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے کبھی خود الاؤ نہیں کیا, نام نہیں لیں, بالکل ایسی بات. اور میرے کالم میں بھی ایسی کوئی بات نہیں. مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اتنا ایشو کیوں بنایا گیا جبکہ میں نے تو کسی کا نام اس میں لکھا ہی نہیں. معذرت کے ساتھ جنرل صاحب سے اور منصور بھائی سے کہ آج انہوں نے کہا نا کہ آپ نے گالی دی ہے, ٹھیک ہے, دو رائے ہو سکتی ہیں اس پہ کہ اچھا آپ نے مناسب الفاظ کا استعمال کیا یا نہیں کیا, اس میں نام کسی کا نہیں ہے چلے, لیکن ہم ایک فرض کرے مان لیتے کہ چلو آپ نے ذاتیات ڈسکس کر لی تھی نا, لیکن ثنا مرزا نے کیا کیا تھا آج سے کئی سال پہلے جب ان کو بوتلوں سے مارا گیا تھا, پھر فرحت جاوید نے کیا کیا تھا, بالکل ٹھیک ہے, پھر ثنا بچا نے تو ان کے خاندان کے یا اس وقت تو رشتہ بھی نہیں ہوا تھا, یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی تھی, ٹھیک ہے. اچھا نسیم زہرا نے کیا کیا تھا, پھر غریدہ فاروقی نے کیا کیا تھا, انہوں نے تو اس سے متعلق وہ کچھ نہیں کی تھی نا. ایک تو یہ ہے کہ آج کوئی بھی بندہ وہ ایک طرف جو ٹرینڈنگ ہے ان کی طرف سے آپ کے خلاف وہ سامنے رکھتے اور دوسری طرف کالم رکھ لے اور پھر دیکھ لے کہ گالی کون سی ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اگر یہ ریزن ہے تو یہ اس وقت سے یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے زیادہ تو میں کئی سالوں سے بھگت رہا ہوں نا, لیکن اتنے شدید اختلاف صرف عمران خان نہیں, کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر آج تک الحمدللہ میں بہت گناہگار ہوں, بہت صحافتی غلطیاں کی ہیں, لیکن میں نے کبھی عمران خان صاحب یا ان باقیوں کی ذات پہ کبھی بات نہیں کی. بالکل. اچھا, لیکن اس کے جواب میں میری ماں کو کیوں گالیاں پڑھوائی؟ جی بالکل, آپ کی والدہ ہم سب کے فیملیز کو کبھی بھی نہیں بخشا گیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کیمپینز چلا رہے ہیں. جنرل صاحب میں آنا تھا آپ کی طرف لیکن میں ایک بریک لے لوں کیونکہ یہ جو موضوع ہے میں اس پہ یہاں نہیں بات کریں, نکل آیا موضوع تو آ گیا. اس کے بڑے صحیح پلیٹ فارم ہے تگڑے, اس کے اوپر ضرور انشاءاللہ بات کریں گے. اور میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اب کیسے کس طرف دیکھ رہی ہیں, کیونکہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اس چیزوں کو دیکھنا ہے اور وہاں پہ بھی کبھی احتجاج تو شروع ہے لیکن تھوڑی سی خاموشی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ نے سنا جنرل صاحب جو بات ہو رہی ہے اس وقت, ظاہر ہے کہ ایک سول ملٹری تناؤ اپنی جگہ پہ ہے, پرفارمنس کے مسئلے ہیں, ایسے نہیں لگتا معیشت بھی بند گلی میں ہے, سیاست بھی بند گلی میں ہے, اب تو شاید صحافت بھی بند گلی میں ہے. اس کا کیا حل نکل سکتا ہے آپ کے خیال میں جنرل صاحب؟ اور میڈیا پہ جی شور مچ رہا ہے اور جو عام طور پہ لوگ لکھ رہے ہیں, اور چونکہ ہماری سوچ بڑی لمیٹڈ ہے, تبدیلی کی جو اوور آل جو چینج ہے ہم اس کی طرف غور کر نہیں رہے, تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص کے خیال یہ ہے کہ ہم تلوار اٹھا لیں اور ہر دوسرا شخص جو مجھ سے اگری نہیں کرتا اسی گردن اڑا دیں. اور اگر حکومت پرفارم نہیں کر رہی اس کو اڑا دیا جائے, اپوزیشن ٹھیک نہیں ہے اس کو اڑا دیا جائے, تو الٹیمیٹلی ایک جنگل راج کی ہم صورت چاہ رہے ہیں, وہ ہو نہیں سکتا ایسے. اس میں کسی حد تک اپوزیشن کا قصور بھی ہے, ان کے آپس میں اختلافات, آپس کے تضادات اپنی جگہ پر, لیکن اوور دا ایئرز اگر اپوزیشن کا ایک ہی سٹانس رہا ہے کہ یہ سو کالڈ سلیکٹڈ حکومت ہے, یہ جو بھی ہے, اپوزیشن ود نمبرز گیم بہت کچھ کر سکتی تھی, انہوں نے نہیں کیا. اور اب بھی جو پچھلے دنوں پی ڈی ایم بنی انہوں نے جلسے جلوس کیے, میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ کہیں جانے والا نہیں ہے ان کا جو بھی کاروان چلا ہے یہ, کیونکہ کاروان کے مقاصد بالکل صحیح نہیں ہے. اور اس لیے آج کی جو ہم جس اطلاع میں ہم گرفتار ہیں اس میں بہت سی دوسری وجوہات بھی ہیں, لیکن مجھے اس سب چیزوں سے, اسما میرے دوست دوسرے بیٹھے مجھ سے زیادہ بہترین چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جو حالات اس وقت پیدا ہو گئے ہیں, عام عوام جس کی ہم سب بات کر رہے ہیں وہ اس سارے سسٹم سے لا تعلق ہو کے نہ بیٹھ جائیں. اس سے ایسا ہی ہے, اگر انہوں نے سسٹم میں کانفیڈنس ختم کر دیا اور جس کی کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ یقین مانیے وہ جو حالات ہے نا, وہ اس کا میں تو کم از کم سوچ نہیں سکتا کیا ہوگی ہمارے حالات, اس کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے. جس کی وجہ سے میری تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, اختلافات اپنی جگہ پہ ہوں, اختلاف رائے ہونا
लाजमी है, अगर दो अकल आदमी बैठ के बात करेंगे तो उसको आप हल करने की सलाहियत अगर किसी में है तो सियासतदानों में है, क्योंकि सियासतदानों को ये की खूबी ये है कि वो कंसेंसस पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक। अगर वो भी ये सलाहियत खो देंगे और अवाम का इस लेकिन जैसा वो ये कहते हैं कि उनको एतबार नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट पिछले 3 साल के अंदर रहा है उसके अंदर एक ही पार्टी के साथ सपोर्ट नजर आती है, इदारों की, ताकतवर हलकों की आती रही है। तो क्या ऐसी सूरत में एक गैर जानिबदारी की जो एनवायरनमेंट है वो कैसे बनेगी फिर? देखिए, जहां तक तो इदारों का ताल्लुक है, ओवर द ईयर्स में यही कहना, तब्दीली पे हमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा। माजी की जो दास्तान है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुज़श्ता ये जो आज की लीडरशिप है, जो मिलिट्री की लीडरशिप है और जो हमारी सियासत में जो लोग लीडरशिप है, इन्होंने पाकिस्तान को खून में नहाते हुए देखा, ये उसका हिस्सा रहे हैं और ये उससे निकलने की कोशिश में हम सब लगे रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम जो लीडरशिप कम से कम जो मिलिट्री साइड पर है एट द हाईएस्ट लेवल, वो सारे खून से गुजर के आई है, दरिया से। वो समझते हैं और उनका इस हद तक तो आप उनको कसूरवार कह सकते हैं कि वो उस हुकूमत का पूरी तरह साथ दे रहे हैं और यही तो उनसे की जानी चाहिए भी और यही उनको करना चाहिए भी। लेकिन हुकूमत चाहे इमरान खान साहब की हो या किसी और की हो, ये तो उनके फ्राइज को मैं समझता हूँ आगे बढ़ के करना भी चाहिए। लेकिन इससे कदम और भी आगे तक में बढ़ने को तैयार सर वो तो नहीं करेंगे, वो तो अपोजिशन से बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं मैं तालिबान से बात कर सकता हूँ, टीटीपी से बात कर सकता हूँ, लेकिन अपोजिशन से बात नहीं करूंगा। वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही है। हाँ, जब जिद हो इस किस्म की या अना का मसला बीच में आ जाए, या अगर आप देखिए कोई भी लीडर हर लिहाज से मुकम्मल कोई नहीं होता, हर एक में खामियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं और बहुत हद तक मामलात की समझ बूझ का फुकदान भी होता है या कमी होती है। तो जो उनके साथ दोस्त हैं ये मिलते हैं, इकट्ठे करते हैं। अकबर बादशाह का सब मिसाल देते हैं, ठीक, वो इतना कोई ज्यादा ब्रिलियंट आदमी नहीं था, उसकी खूबी ये थी उसने बंदे अच्छे सिलेक्ट किए, लेकिन उससे भी बड़ी खूबी ये थी कि उन बंदों का जो इख्तिलाफ राय था वो सुनता भी था, ठीक समझता। तो लोगों को ऐसे, अब जैसे मंसूर आज 2 साल के बाद जो है वो खुर्शीद शाह साहब की जमानत हुई है और जमानत में आपने देख लिया कि क्या उनके ऊपर जो फैसला हुआ है या जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, जो एहतसाब का निजाम है वो भी उसका भी एक वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। फिर सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, जो लोग इख्तलाफ राय को खत्म करके बढ़ सकते थे उनमें से खुर्शीद शाह साहब भी एक शख्सियत रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के। वो 2 साल अंदर रहे, फिर अपोजिशन लीडर्स जो थे वो अंदर रहे। तो किससे बात इतनी ज्यादा इस वक्त फिजा में अदावत है, तो मोहब्बत की बात कौन करेगा, सिस्टम की बात कौन करेगा? अच्छा आसमा साहब, मेरे ख्याल में साफी साहब जो हैं वो जो बात मैं कहने लगा हूं, साफी साहब जो है मेरे ख्याल में शायद उसकी तस्दीक कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद ऐसे सीनियर लीडर्स को जानता हूं जो जिनसे कम से कम मेरी ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हुई है वो इस हक में है कि हम ये जो कन्फ्रंटेशन का माहौल हमने ऑपोजिशन के खिलाफ बनाया हुआ है इसको तब्दील करने की जरूरत है। सियासत अब बहुत मैच्योर हो चुकी है और ये ज्यादातर वो सियासतदान हैं जो पिछली कई दहाइयों से जो है वो सियासत करते आ रहे हैं और वो फ्रैंकली स्पीकिंग इमरान खान साहब की जो एग्रेसिव किस्म की सियासत है उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करते। और आप इसकी मिसाल उठा के देख लीजिए, मतलब ये चंद ऐसे लोग हैं जिनको डव्स कहा जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि जब ऑपोजिशन से किसी मामले के ऊपर भी गुफ्तगू शनीद करनी होती है तो उनको फ्रंट के ऊपर लाया जाता है, वो जाके ऑपोजिशन से गुफ्तगू करते हैं और वो मतलब जाने हुए नाम है, मैं कोई हैरानकुन बात नहीं बता रहा। लेकिन प्रॉब्लम वही है, इमरान खान साहब का पूरा नैरेटिव जो है वो यही समझते हैं कि मैं बेसिकली पिछले 30 साल से जो सियासत हो रही थी मैं वो शख्स हूं जो एक नया चेंज लेकर आया है, एक ऐसी चीज लेकर आया है जो पहले कभी नहीं इंट्रोड्यूस हुई। और वो ये है कि ये सबके सब जो बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के अलावा लोग हैं, वो सबके सब करप्ट हैं। सिर्फ मेरी पार्टी जो है, जो मेरी पार्टी में आ जाए बस वो साफ सुथरा है, बाकी सारे खराब हैं। वो और बात है कि मतलब उन्होंने परवेज इलाही साहब को जो है पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, जो उन्हीं के साथ उन्होंने जाके हाथ मिलाया। एमक्यूएम के खिलाफ उनकी स्पीचेस ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन माइनस अल्ताफ हुसैन बाकी सारी एमक्यूएम जो है उनके लिए आज काबिल कबूल हो चुकी है। तो मफादात की खातिर उन्होंने भी जो है इस मामले में बहुत बड़ा यू टर्न लिया, लेकिन उनका प्रिंसिपल स्टांस यही है कि चाहे बेशक मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सादिक संजरानी को सेनेट का चेयरमैन जरूर बनवा लूंगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है फिर भी चोर, सारे के सारे डाकू हैं और ये जब तक उस पार्टी में है तब तक चोर हैं, जब मेरी पार्टी में आ जाएंगे सब ठीक हो जाएंगे।
دیکھیں یہ چیز ان کا ووٹر پسند کرتا ہے. عمران خان صاحب کی یہ بات پسند کرتا ہے اور عمران خان صاحب کو اس بات کا پتا ہے کہ جب میں جلسے میں کھڑے ہو کے ان کو برا بھلا کہوں گا, گالیاں دوں گا, تو میرا ووٹر کہے گا ہاں یہ ہے وہ چینج. لیکن اب تو اب ان کا نیریٹو جو ہے بالکل, اب جو این آر او یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے انہوں نے این آر او دیا, جو نیا نیب آرڈیننس ہے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ووٹر خوش ہے, ابھی بھی ان کی اس احتساب کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ ان کو بڑا جو ووٹ ملا وہ احتساب کے اوپر ہی ملا تھا. آسما صاحبہ مجھے یہ بات بتائیے, میں یہ تو چلیں آپ نے اس نیب آرڈیننس کی بات کی, آپ کبھی سوچ سکتی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح ممکن ہو کہ ایک شخص جیل کی قید کے اندر ہو اور وہ وہاں سے نکل کے جہاز میں بیٹھ کے لندن چلا جائے؟ آپ کبھی یہ سوچ سکتی ہیں؟ لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ نہیں ہمیں جھوٹی رپورٹیں دی گئی تھیں, یہ کیا گیا تھا, وہ کیا گیا تھا, لیکن نواز شریف صاحب کس طرح پاکستان سے باہر چلے گئے, میرا خیال میں آنے والے جو سال ہوں گے اس میں کسی نہ کسی دن تو یہ پوری کی پوری کہانی جو ہے وہ کھل کے لوگوں کے سامنے آئے گی کہ ہوا کس طرح. جو باقی جتنے قیدی موجود ہیں وہ بھی بیمار ہوتے ہیں, بڑی سے بڑی بیماریاں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کو تو یہ فیسلٹی نہیں ملتی. تو اگر پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں نے, عمران خان صاحب کے ووٹروں نے جب اس چیز کو درگزر کر دیا, آج آپ دیکھ لیجئے کیا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر عمران خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب باہر کس طرح چلے گئے؟ نہیں پوچھتے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو کنوینس کر دیا کہ میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا اس میں, نواز شریف صاحب نے غلط رپورٹیں دکھائیں اور پھر نکل گئے اور ان کا ووٹر کہتا ہے. اور اس کا ملبہ بھی کسی اور کے اوپر گرایا ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے جو وہاں پہ سیٹل ہوئی ہیں چیزیں, اس کے بعد جو ہے ان کو نکالا گیا اور ان کو یہ نہیں پتا تھا, حالانکہ کابینہ کے اندر یہ معاملات چلتے رہے, اور اس کا ملبہ بھی بہرحال صحافیوں پہ بھی گرانے کی کوشش کی گئی جس میں صحافیوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد پھر صافی صاحب پوچھتے ہیں اس کے اوپر کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے, کیا پنجاب میں جو تبدیلی یا نمبرز کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر اپوزیشن عمل درآمد کر سکتی ہے, کیونکہ ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ہے. اس کے پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صافی صاحب جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, سیاسی جماعتوں کو 3 سال ظاہر ہے جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ دیوار کے ساتھ لگی رہی اور ان کو لگایا گیا, کیا آپ کے خیال میں وہ آسانی سے رضامند ہو جائیں گی بات کرنے کے لیے, اور بات ہوگی تو کس چیز کے اوپر اب ہوگی؟ نہیں دیکھیں, یہ جو ہمارے سیاستدانوں میں جو جینون سیاستدان ہیں ان میں 1000 خامیاں بھی ہوں گی, لیکن بات کرنے سے کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے قابل تھے, اب آپ نے ذکر کیا نا خورشید شاہ صاحب کے ساتھ, خورشید شاہ صاحب جیسے لوگ وہی تھے کہ جو اس طرح کے حالات میں برج بن سکتے تھے. اب ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا, اور ظلم بھی صرف نیب نے نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ اپنی قیادت نے بھی ظلم کیا کہ ڈیل کرتے ہوئے پیکج میں اس بیچارے کو نہیں ڈالا. ان کے ساتھ سپیکر بھی ظلم کرتے رہے. ان کی کیا ڈیل ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی؟ ٹھیک, وہ وہی ڈیل ہوئی تھی نا کہ جس کی خاطر وہ پھر پی ڈی ایم سے نکلے اور ان کے پیٹ میں چرا گھوم دیا, اور کچھ یہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسوں وغیرہ میں رعایت اور یہ ساری چیزیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک ویسے زرداری صاحب کے کیسز ادھر ہی ہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ یہ سیاسی ڈیلیں اس طرح نہیں ہوتی کہ اب 2+2=4 کی طرح, وقت اور حالات بھی بدلتے رہتے ہیں نا, یہ تو سب کچھ ہوتا ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک یہ جو شروع میں آپ نے لفظ استعمال کیا نا سول ملٹری کا, یہ لفظ مناسب نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے کہ عمران خان ملٹری یا پی ٹی آئی ملٹری کا جو ہے, عمران خان ہی نے اور ان کی پارٹی نے سول ملٹری ریلیشن کو بہت نقصان پہنچایا ہے. مثلا سول تو میں بھی ہوں, سول تو نون لیگ بھی ہے, سول تو پیپلز پارٹی بھی ہے. یہ وہ شخص ہے اور یہ وہ پارٹی ہے کہ جنہوں نے اپنی سیاست کی بنیاد اس چیز پہ رکھی تھی کہ اپنے سیاسی مخالف کو, اپنے نقاد میڈیا کو, ان کو قومی اداروں سے لڑاؤ. یعنی کبھی انہوں نے, حالانکہ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اداروں اور عوام یا سول کے درمیان برج کا کام کرتے ہیں, یا جو حکومت ہوتی ہے اور بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ اداروں کو ڈھال نہیں بناتے, وہ اپنے ریاستی اداروں کے لیے ڈھال کا کام دیتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ایک تو وہ کام کیا. تو جب ہم سول ملٹری کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں میرے خیال میں سول ملٹری جو گیپ میں زیادہ جو ایک کردار ادا کیا ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی حکومت نے ادا کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس دوران بھی اپوزیشن کو آپ نے کہاں پہ انہوں نے, مثلا میں تو اس اپوزیشن کی کوئی ادا اپوزیشن والی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود
آپ گلگت بلتستان جیسا قومی مسئلہ ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. آپ چیئرمین نیب کی تقرری کا مسئلہ ہوتا ہے جو آئینی تقاضا ہوتا ہے، اس پہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. بہت اہم، جیسے وہ کام بھی آپ کے لیے پھر کسی اور نے کرنا ہوتا ہے. پلینز آئے اور یہاں مثلاً کون سا موقع ہے وہ انڈیا کا ہو، وہ جی بی کا ہو، کہ جب اپوزیشن کو بلایا گیا ہے، میرے اور آپ کے تانوں کے باوجود وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے. لیکن ان مواقع پہ بھی ایک طرف یہ ہے کہ جب ان کی اپنی سیاسی ضرورت پڑتی ہے تو مثلاً 2 بندوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب پہ ذاتی حملے کیے تھے، 3 بندوں نے، ایک بابر غوری صاحب تھے، اب باہر جی بالکل، وہ ان کے اس وقت چہیتے بنے ہوئے ہیں. جس طرح منصور نے کہا کہ جن کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا چور کہا تھا ان کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. جب حکومت کے لیے ضرورت پڑی تو آپ نے MQM کو ساتھ میں لایا ہوا ہے، لیکن جب قوم کے لیے ضرورت ہے تو آپ کہتے ہیں میں شہباز شریف کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتا، میں خورشید شاہ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتا، میں اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتا. تو میرے خیال میں رکاوٹ جو ہے وہ آج بھی. اب بالکل یہ بات، سوری میں قطع کرامی معاف کیونکہ ٹائم تھوڑا سا رہ گیا، تو یہی جو چیز آپ کی میں آگے منصور کے پاس لے کے جا رہی ہوں کہ منصور پھر کل TLP نے مارچ کا اعلان کر دیا، یہاں پہ اپوزیشن بھی تیاریوں میں ہے. تو اگر اسی طرح کی انا رہے گی اور چیزیں رہیں گی تو کس طرف جا سکتی ہیں چیزیں، خاص کر کے پنجاب اسمبلی میں نمبرز گیم کے حوالے سے؟ جی منصور. دیکھیے آصف صاحب، میں ایک چیز میں اس معاملے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جب 2014 کا دھرنا چل رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، تو ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اور صرف دھرنوں کے ذریعے، جلسے جلوسوں کے ذریعے جو ہے وہ صرف کیونکہ چند 100 یا چند ہزار لوگ جو ہیں وہ آ کے ڈی چوک کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک منتخب حکومت کو نہیں جانا چاہیے. تو اگر آج چاہے TLP ہو، چاہے کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت ہو، اور وہ کتنا ہی بڑا احتجاج کیوں نہ کرے، آج کی تاریخ میں قانونی طور پر ملک کے وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. ہمیں چاہے پسند ہو یا نہ ہو پسند ہو، آپ ان کے اوپر تنقید کریں یا کچھ بھی کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس سے پہلے جب دھرنا دیا تھا، میرا اس وقت بھی یہی موقف تھا کہ عمران خان صاحب ایک منتخب وزیر اعظم ہیں، اور چاہے آپ ان کو سلیکٹڈ کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن آج ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کی جو پرائم منسٹر کی سیٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. تو قطعی طور پہ بھی چاہے وہ TLP ہو یا کوئی بھی اپوزیشن رہنما ہو یا کوئی بھی اپوزیشن PDM ہو یا کچھ بھی ہو، عمران خان صاحب کو قطعی طور پہ اس معاملے کے اوپر استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. اچھا جنرل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ TLP جیسے آ رہی ہے اسلام آباد کی طرف، اپوزیشن بھی احتجاج تو کرے گی، احتجاج ظاہر ہے جمہوریت کا حسن بھی ہے اور حق بھی ہے عوام کا، عوام شاید ان کے ساتھ کھڑے بھی ہو جو صورتحال ہے، تو آپ کو صورتحال کہاں جاتی نظر آتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر اس طریقے سے تقسیم میں اور اس تقسیم کو بڑھایا ہے جو پاسبل ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا. آپ TLP کو کہہ لیجیے، اس سے میں ہو سکتا ہوں کہ میں آئیڈیالوجیکلی ان سے ایگری بھی کروں، لیکن اس چیز سے کوئی بندہ ایگری نہیں کرے گا. اور اس میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مضمرات ہے جس میں ہم جو دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ یہ وہ کمزوری ہے جو پاکستان کو، پورے پاکستان کو نیچے لے کے جا رہی ہے. یہ صرف ایک چھوٹی سی مسئلہ نہیں ہے یہ جو آپ نے پولیٹیکل نے بات کی ہے کہ سیاسی طور پر یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے. لیکن بدقسمتی میں پھر آپ سے عرض کروں گا، منصور بھی بات کر رہے تھے، صاحب بات کر رہے تھے، میں بدقسمتی سے مجھے پورا یقین ہے کہ اپوزیشن کچھ کرنے والی نہیں ہے. تقاریر جلسے آپ دیکھ لیجیے گا، یہ صرف اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا رہے ہیں کہ حکومت انڈر پریشر رہے اور غلطی پہ غلطی کرتی رہے، تاکہ اگلے الیکشن میں جب آئیں تو ان کے اوپر جو مسائل ہیں اپوزیشن لیڈرشپ کے وہ لوگ بھول جائیں اور ان کے ساتھ مل کے آگے چلنے کو تیار ہو جائے. میرا کم از کم یہ بھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. تو جیسا وہ یہ بھی شاید چاہتے ہیں نا کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے، تو یہ تو ہر حکومت کہتی ہے کہ اس کو مدت پوری کرنی دی جائے. جی مدت پوری کریں، لیکن مدت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ دنیا اس میں متفق ہوتی نظر آ رہی ہے کہ حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے، تو پھر اپوزیشن کو ہم کس بات کا کریڈٹ دیں، وہ کیا کر رہی ہے. اس پہ لاسٹ کمنٹ میں صافی صاحب آپ کا، اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے. دیکھیں، پچھلے الیکشن کے حوالے سے ہمارے بہت تحفظات ہیں. میں اس کو ڈیفیکٹو گورنمنٹ سمجھتا ہوں، ڈیجیرٹ، لیکن پھر بھی میں یہ منصور صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کسی کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا
کہ وہ آ کے ڈنڈے کی زور پہ یا دھرنے کی زور پہ ادھر آ کے وہ کہیں کہ بھئی آپ استعفیٰ دے دیں. ہاں اپوزیشن سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو ڈرٹی گیم ہے کہ اس دوران آپ عدم اعتماد کا اور فلاں کریں اور یہ کریں اور اس طرح کی چیزوں میں بھی ان کو نہیں پڑنا چاہیے. بس ٹھیک ہے تو پھر مدت پوری کرنے دینی چاہیے. ایسی صورتحال ہے کہ اکانومی کی خاص کر کے اس میں تو لگتا ہے سب کو بیٹھنا پڑے گا. اس اپوزیشن جو ہے دماغ ان کا خراب ہوگا. آپ نے سینٹ کے انتخابات میں دیکھا کہ 30 کو جو ہے کس طرح 60 سے وہ کر دیا گیا. آج یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن کو اس رستے پہ جانا ہوگا جو پی ٹی آئی کا ہے. تو اس کے بعد تو وہ پھر سیاسی اور جمہوری جماعتیں نہیں رہیں گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا اب 5 سال یہ تبدیلی کا مزہ لے لینا چاہیے. اچھا منصور لاسٹ کمنٹ کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں صافی صاحب بالکل بات درست کر رہے ہیں اور اس میں خاص طور پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر پنجاب کی جس طرح ہم پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا پنجاب کے اندر اگر تو کوئی جہانگیر ترین گروپ کے اوپر اگر سہارا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جہانگیر ترین صاحب بھی اس وقت لندن گئے ہوئے ہیں اور چھ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کہیں ان کی کوئی امپورٹنٹ ملاقاتیں بھی شاید ہو سکتی ہیں لیکن وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں. لیکن سٹل اگر ان کے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی اس قسم کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بھی میرے خیال میں ناانصافی ہوگی کیونکہ پھر ظاہری بات ہے عمران خان صاحب اپنی اس بات کے اندر جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائیں گے کہ میرے خلاف جو ہے جن کے اگینسٹ میں نے انکوائری کی جن کے اوپر اتنے سیریس کرپشن کے الزامات شوگر مل کے حوالے سیاسی شہادت مطلب ان کو بالکل سیاسی شہادت مل جائے گی اگر ایسے ہو تو بالکل صحیح بات ہے. یہ ایک درست بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کی صورتحال ہے معیشت کی خاص کر کے حکومت کے پازیٹیو سٹیپس نظر نہیں آ رہے. جیسے جنرل صاحب نے کہا ہے اگلے 2 سال میں کوئی ایسا جادو کا چراغ نہیں ہوگا کہ حکومت تبدیلی لائے. اس کے لیے ایک کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, اس کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اس کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہے, تمام سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام حکومت کر سکتی ہے یہ نہیں, یہ بہت اہم سوال ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.